अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। आज डिस्कस करेंगे हम जो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे मिनी बजट की आमद है, क्या इकदाम गवर्नमेंट उठा रही है, बिकॉज इट्स अ टफ फाइनेंशियल सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी इकट्ठा करने हैं, उसके साथ साथ कुछ IMF की कंडीशनैलिटीज़ भी हैं, और ये भी देखना है कि यहाँ पे ऐसे इकदाम ना उठाए जाएँ कि जिससे आम आवाम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट आए। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन भी करना चाह रही है, दूसरी जानिब ये भी कोशिश कर रही है कि एक्सटर्नल इन्फ्लोज आ जाएं, जिस तरह हमने देखा। सेकेंडली एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में आ गए, खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। इसके ऊपर यहाँ से आपकी एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन को बेहतर होना मुस्तकबिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने आपके रिजर्व्स को सपोर्ट दिया, आपका इंपोर्ट कवर बेहतर हुआ, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपका एक्सटर्नल अकाउंट दैट इज टू से आपका ट्रेड डेफिसिट को कम होना बहुत ज़रूरी है, आपके इन्फ्लोज आना कंटिन्यूसली चाहिए, यहाँ से रेमिटेंसेस एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि एक बड़ा कुशन देगी आपके एक्सटर्नल अकाउंट को, लेकिन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट और जो ऑयल प्राइसेस हैं जो कि आपके ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाने में इसका अहम किरदार है, ऑयल प्राइसेस को नीचे आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस नीचे आई, बट उसका क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट शुड बी द इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। वी हैव अ वेरी एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट टुडे। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए आपके साथ हम अपने राइट से तारुफ करना चाहूँगा मज़हर अली नासिर साहब, जो कि फॉर्मर SVP हैं, FPCCI से इनका ताल्लुक है और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक इशूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं, इंडस्ट्रियल इशूज़ पे इनकी कमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन बरकत लोन साहब, बरकतुल्लाह लोन, जो कि इकोनॉमिस्ट से खासतौर पे एनर्जी सेक्टर पे गहरी नज़र रखते हैं। इनसे जानेंगे कि ओवरऑल एनर्जी डायनामिक्स कैसी हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि एक बार इकोनॉमी अब दोबारा बॉटम आउट हो रही है, एक छोटा साइकिल बॉटम आउट हो रहा है जहां पे एक्सटर्नल अकाउंट पीक आउट हो रहा है, इन्फ्लेशन पीक आउट हो रही है, और यहां से मजीद इन्फ्लोज आ रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी की तरफ इशारा दे रहे हैं। यहां से ग्रोथ कैसी नजर आती है, विल हैव अ लुक एट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले मज़हर साहब, अगेन अ टफ क्वेश्चन फ्रॉम यू, मिनी बजट को किस तरह देख रहे हैं आप, और मिनी बजट में ऑल तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हाउ आर दे व्यूइंग दैट? देखिए, मिनी बजट अगर आपको याद हो तो इस हुकूमत के पहले साल में भी आया था, और मिनी बजट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए अगले मेन बजट से पहले आप किन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं या इमीडिएट इसको रिस्पांस की ज़रूरत है। तो ये मिनी बजट किन वजूहात की वजह से लाया गया, जब ये एक्चुअली प्रेजेंट होगा तो आपको सही तरह पता चलेगा कि इसमें क्या निकल के आता है। बज़ाहिर तौर पे जो पढ़ने में आया है और सुनने में आया है वो ये है कि इसके अंदर जो SRO के एग्जम्पशंस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब देखने की बात यह है कि वो SRO के एग्जम्पशंस कौन से ख़त्म कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं करेगी कि रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा देगी, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल के ऊपर किसी भी किस्म के रॉ मटेरियल पे अगर ड्यूटी बढ़ गई तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एंटी न सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वो कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी ऑलरेडी एक हॉट इकॉनमी के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने बात की है इम्पोर्टेड गाड़ियों की ड्यूटी बढ़ाने की। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में यही बात करता था कि हम इम्पोर्टेड गाड़ियां भी लाते हैं लग्जरी की, फिर इम्पोर्टेड ऑयल के साथ उनको इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर ड्यूटीज़ को, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को बढ़ाना चाहिए ताकि जो इसको अफोर्ड कर सकता है वो उसका प्रीमियम दे और उसको डिस्करेज किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम इसका इम्पैक्ट लोकल इंडस्ट्री पे आना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फरहमी हासिल हो। जो सुनने में एक बात आ रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाना चाहती, मैं समझता हूँ कि ये एक देरपा या एक अच्छा प्रपोज़ल नहीं है, क्योंकि आपका मकसद ये ज़रूर है कि आप रेवेन्यू इंक्रीज़ करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपने इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक सोलर को ज़्यादा फरहमी देनी है, शिफ्ट थोड़ा डिफिकल्ट और वो शिफ्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप हर वक्त ये काम नहीं कर सकते कि एक दफ़ा आप सोलर पॉलिसी पे आएँ और उसके साथ ही आप इलेक्ट्रिक की गाड़ी की वैल्यू को बढ़ा दें। एक और बड़ा आर्गूमेंट देते हैं जनरली इकोनॉमिस्ट कि चूंकि ऑटोमोबाइल बहुत कम पोर्शन है आपके ओवरऑल इंपोर्ट बिल का, सो लेट्स नॉट लुक इनटू दैट। ये भी बड़ा आर्गुमेंट है। बट देखिए, आर्गुमेंट तो है,
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو آئل امپورٹ ہے ٹوٹل امپورٹ کے اندر وہ کتنا پرسنٹیج ہے, اس کے ساتھ کیا چیزیں ریلیٹڈ ہیں. ابھی رواں مالی سال میں 23 سے 25% کے درمیان ہی ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ آپ کا فگرز کہاں جا رہے ہیں آئل امپورٹس کے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آئل امپورٹس کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرک کارز کا آپ کا فائدہ یہ تو ہے کہ سولر کے اوپر وہ چارج ہو سکتی ہیں اگر بجلی نہ ہے آپ کے پاس, اور آپ کی آئل کی امپورٹ پہ امپیکٹ پڑنا شروع ہوگا. آپ کو ایک ڈائریکشن, ایک پرسیپشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لگژری آئٹمس, جو پہلے بھی حکومت نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی جس پہ مارجنز لگے ہوئے تھے 100% کے یا اس کے علاوہ بھی آئٹمس تھے, اس کو واقعی ایک دفعہ اور ریگولیٹری ڈیوٹی لے کر آئے گی. اس کے اندر اگین میری حکومت سے درخواست ہوگی کہ وہ پروڈکٹس جو پاکستان میں بنتے ہیں اور ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ بنتے ہیں, اب وہ حکومت کو زیادہ بہتر پتہ ہے, منسٹری آف کامرس کو, کہ کیا 40% کنزمپشن اگر لوکل ہے تو اس انڈسٹری کے لیے آپ امپورٹس کے اوپر ریگولیٹری سینکشنز لگائیں تاکہ اس انڈسٹری کو آپ بہتر سے بہتر مواقع پیدا کریں ایکسپینڈ کرنے کے ملک کے اندر. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو $3 ارب جو آئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں, تھوڑی سی فارن ایکسچینج ریزروز کی اسٹیبلٹی آئی ہے, لیکن چونکہ آپ کا انرجی اکنامکس سے کافی تعلق ہے, ذرا بتائیے ڈائنامکس کیا ہیں. فار ایگزامپل اگر پاکستان کو لانگ ٹرم میں انرجی سفیشنسی چاہیے یا آلٹرنیٹیو فیولز کی طرف مائگریٹ کرنا ہے, واٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی؟ آر وی آن دا رائٹ پاتھ؟ واٹ از دی ایکسپیکٹڈ ٹائم جب ہم اس ٹرانزیشن میں جائیں گے, اور ابھی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ابھی یہ جو $3 بلین آئے ہیں سعودیہ سے, میں سب سے پہلے تو اپنا جو فرینڈلی کنٹری سعودیہ ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ہمیشہ سے ہمارے معاشی معاملات میں سپورٹ کرتے ہیں. آج سے آپ کو یاد ہے جب یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی اس وقت بھی معاشی مشکلات تھیں, اس وقت بھی انہوں نے ڈیفرڈ پیمنٹ کے حوالے سے آئل کی سپلائی انہوں نے رکھی. اس کے بعد کوئی 2 یا 2.5 ارب اس وقت بھی دیے تھے. بات اصل میں یہ ہے, دیکھیں یہ جو انرجی کا جو معاملہ ہے نا, یا آئل کنزمپشن, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, محترم نے بھی ابھی ذکر کیا کہ 25 to 30%, لاسٹ ایئر تو میں دیکھ رہا تھا اس کی کوئی 35% امپورٹ بل بنتا تھا آئل کا. اس سال شاید تھوڑا ریڈیوز ہوا ہے, کنزمپشن کم ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے, تو شاید اس کا ریڈیوز ہوا ہے. ادروائز وہ 35 to 36% آئل امپورٹ بل ہوتا ہے. اتنا زیادہ چنک جو ہے آئل کا امپورٹ بل ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں ہمیں الٹرنیٹ سورسز کی طرف جانا ہوگا. ایک الٹرنیٹ سورس جیسے آپ دونوں بھی ڈسکس کر رہے تھے الیکٹرک کارز کی, ڈیفینیٹلی اس ڈائریکشن کی طرف ہمیں جانا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں, جس کی طرف ہم فوکس کر ہی نہیں رہے, یعنی ہمیں جو ہم ایک ایٹامک پاور ہے دنیا کی, نیوکلیئر ایک پاور ہے. اگر آپ فرانس کا دیکھیں, فرانس جو ہے 76% جو اس کی جو الیکٹریسٹی پروڈکشن ہے وہ آپ کی ایٹامک انرجی سے ہوتی ہے, اور ہماری مور اور لیس آئی تھنک مور دین 76% آئل سے ہوتی ہے. تو جب آپ آئل کی جو کنزمپشن الیکٹرک پروڈکشن کے لیے اتنی زیادہ میسف اس میں ہوگی, تو اس کی جو آئل کی جو یوسیج ہے انڈسٹری کے لیے, کاروں کے لیے, دوسرے ایریاز کے لیے, وہ کم بچتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کی پرائسز جو ہے نا بہت ہائی ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو, یعنی ہماری پاکستان کی اسٹیٹ کو, بلکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس ملک میں, ان کو چاہیے کہ جو ایٹامک ہم پاور ہیں اس ایٹامک انرجی کو انشور کریں کہ ہم 76% 80% پلس جو ہے نا جو آپ کی الیکٹریسٹی پروڈکشن ہے وہ ہم ایٹامک انرجی کی طرف جائیں. کوئی کویشچن, ڈو وی ہیو دا ٹیکنالوجی کہ ہم اس کو انرجی کنزمپشن کے طور پہ استعمال کر سکیں؟ دیکھیں بالکل ایگریڈ, وہ ٹیکنالوجی شاید اس لیول پہ ہماری نہیں ہوگی جو فرانس کی اس وقت ہوگی. نیکسٹ لاجیکل کویشچن ہے, ہم اس کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں کام میرے حساب سے اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں ہم جب ایٹامک پاور تھے تو ایک خواب ہی تھا کہ پاکستان بھی ایک ایٹامک پاور بن سکتا ہے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, وہ ٹیکنالوجی آ گئی. اب ہمارے پاس مین ٹیکنالوجی ہے, اس سے انرجی کیسے ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, الیکٹریسٹی کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایگریڈ امیجیٹلی پاسبل نہیں ہے, لیکن اس پہ کام ہونا چاہیے اور ایک ڈائریکشن سیٹ ہونی چاہیے کہ ہم ایک ویژن سیٹ کر دیں. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اٹس ویری لاجیکل آرگومنٹ. اف یو کین پروڈیوس an atomic bomb, you can also produce energy from nuclear technology. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. I'll come back to you. ایوب مہر صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایوب صاحب ذرا بتائیے گا, اب ہاؤ ڈو یو سی دی اکانومی رائٹ ناؤ؟ ایک باٹم کہا جا رہا ہے کہ اب ایک اور باٹم لگ گیا ہے یہاں پہ, جو کرنٹ اکاؤنٹ کا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کا اور انفلیشن کا پیک آؤٹ ہو گئی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن؟
अच्छा देखिए, इसमें ठीक है, कुछ बिल्कुल ये जो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आप बता रहे हैं, इसमें कुछ एडवर्स चीज़ें आ रही हैं, इसमें कोई मैं डिसएग्री नहीं कर सकता। लेकिन इसमें अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में प्रॉपरली बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस अंदाज में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए वो प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिल रहा जी है। बताइए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ट्रेड डेफिसिट की बात है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, बाकी साहब एक चीज़ आप देखें गौर से कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें कोई 13 बिलियन इंपोर्ट हमारी बढ़ी हैं, 13 बिलियन डॉलर्स की। लेकिन जब उसको देखते हैं ना, तो हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स का बिल है उसमें 75% जो है वो सिर्फ 3 आइटम्स हैं, जिसमें एनर्जी रिलेटेड है, ऑयल एंड एनर्जी की चीज़ें हैं, ऑयल एंड गैस वगैरह, मशीनरी है, प्लांट हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। और कोई 5% के करीब इस साल अनयूजुअल क्योंकि साल रहा, 5% के करीब चीज़ें थी जो कोविड रिलेटेड चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं, उसमें मेडिसिन भी हैं, दूसरा इक्विपमेंट भी है। तो ये 80% तो ये इंपोर्ट्स हैं हमारी, जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ यकीनन नहीं हो सकता। बाकी जो 20% है उसमें फार्मास्यूटिकल की चीज़ें भी हैं, उसमें कंज्यूमर गुड्स भी हैं और उसमें फूड्स के आइटम्स भी हैं। तो इसमें ये देखना चाहिए कि इंपोर्ट क्या हो रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट हो रही है जो फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो मेरा ख्याल है वो इतना बैड इंडिकेटर उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो 13 बिलियन का इजाफा है, इजाफा भी इन्हीं मेनली 70% से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में आ रहा है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में और मशीनरी वगैरह में। जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसकी जो परेशान कौन सूरत हाल है वो है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसको अगर कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है वो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी की जा रही है। मैं उसको नहीं समझ पा रहा उस मैकेनिज्म को, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस वक्त होता है जब आपके लोगों की इनकम बढ़ रही हो, इनकम बढ़ने से चीज़ों की डिमांड बढ़ जाए, अशिया की और सर्विसेज की, और डिमांड को कंट्रोल करना हो। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं हुआ करता। इस पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने हैं, आपको फिस्कल पॉलिसी, अगर टैक्स के जरिए प्राइस बढ़ रही है तो टैक्स और ड्यूटीज पर आपको फोकस करना होगा, किस तरह उससे एडजस्टमेंट की जाए। अगर आप समझ रहे हैं सप्लाई चेन मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है, उसको बेहतर बनाना होगा। ये सप्लाई सेट फिनोमिना है। ठीक है अयूब साहब, एक जरा ये चीज़ हमें समझाइएगा, बिकॉज देयर आर टू स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिस्ट जो कि एक साइड पे बोलते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ है उतनी ज़्यादा नहीं है, सेकंड आर्गुमेंट इज कि इकोनॉमी एक्चुअली इतना ग्रो हो रही है कि बहुत जल्दी ओवर हीट हो रही है। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट कि आर वी ओवर हीटिंग राइट नाउ, या फिर हमारी जो स्ट्रक्चरल कुछ चीज़ें वो इम्प्रूव नहीं हुई है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, हमें बिल्कुल इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए ओवर हीट को, इसलिए कि जो इंडिकेशन है, जो गवर्नमेंट के अपने जो ग्रोथ टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट के अपने ग्रोथ टारगेट, वो टारगेट्स भी ओवर हीटिंग को बिल्कुल शो नहीं कर रहे, वो ओवर हीटिंग की तरफ नहीं जा रहे। इस तरह की कोई बात, और जो IMF ने प्रेडिक्ट किया वो तो 4% के करीब किया है, उसने 1% गवर्नमेंट की प्रोडक्शन जो प्रोजेक्शन थी उसको भी कम कर दिया है। तो इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग कहने से एक जवाब बन जाता है कि अगर ओवर हीटिंग है तो फिर इन्फ्लेशन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी को हम यूज़ कर रहे होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं होगा, हमें सप्लाई चेन मैकेनिज्म पे जाना होगा। हमें ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है और इस कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा थ्रू फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट को टैक्स और ड्यूटीज पे इतना फोकस ना करे कि टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ जाएं, जो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो इन्फ्लेशन जो है फिर वो मैनेजेबल ना रहे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। मदर साहब की तरफ आना चाहूँगा। मदर साहब, आप जिस तरह आपने एनालिसिस सुना था, ही इज ऑफ दी ओपिनियन कि ओवर हीटिंग नहीं है, ऑल दो कुछ नॉमिनल इंडिकेटर्स में लग ऐसे रहा है, बट आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज ओवर हीटिंग उस वक्त हो जब आपका पोटेंशियल GDP के आप बहुत करीब पहुंच जाए तो यू रियलाइज, लेकिन हमारा तो अभी पोटेंशियल GDP से सफर बहुत दूर है, अभी तो एक्चुअली वी स्टार्ट गेनिंग पेस। हाउ डू यू सी दिस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव? देखिए, मैं आपको बेसिक इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से इसका जवाब देता हूँ। मुझे नहीं पता आप ओवर हीट की डेफिनेशन क्या रखते, लेकिन कोविड की वजह से आपकी इंडस्ट्री को एक बम्प आया। हुकूमत पाकिस्तान ने राइटली टाइमली एक्शन लिया, उसमें उन्होंने डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, दूसरे पैकेजेस दिए, जिससे इकॉनमी को एक बूस्ट मिला। अब पाकिस्तान की इकनॉमिक साइज़ बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, हम जिन फिगर्स की हम बात करते हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री का तज्जिया करेंगे तो इस दौरान जब दुनिया में बहरान था और इंडस्ट्री बंद थी ज़्यादातर मुल्कों के अंदर,
تو پاکستان کی انڈسٹری پچھلے ایک سال کے اندر بھی بالکل میکسیمم لیول پہ گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی انڈسٹری, چاہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے ہو, وہ بالکل فل کیپیسٹی پہ نہ چل رہی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے $1 بلین سے زیادہ کی ٹیکسٹائلز کے اندر LCs آلریڈی کھل گئیں. آپ کے سامنے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی مشینری کی امپورٹ کی, تو وہ 13% امپورٹ ہے مشینری کی اس بل کے اندر, جو ایک بہت خوش آئین بات ہے. اور میرا کہنا ہے کہ یہ 13 نہیں 26 ہونی چاہیے, کاش یہ 50 ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ انڈسٹری نے میکسیمم اپنی کیپیسٹیز پہ چلایا ہے. اسٹیٹ بینک نے اس میں آپ کا ساتھ دیا, کیوں اسٹیٹ بینک نے آپ کا ٹائملی انٹرسٹ ریٹس کو کم کیے, FATR دیا, 7% پہ انٹرسٹ لے کر آئے. تو اس کے ساتھ جو امپیکٹ اکانومی کے اندر آیا, اس کا ایک ملٹیپلائنگ ایفیکٹ آپ کے سامنے پاکستان میں آیا ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب یہ حکومت ایگزسٹنس میں آئی تھی تو اس کو ایک ہینڈی کیپڈ فائنینشیل پاکستان ملا تھا, اور کووڈ کی وجہ سے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا, جس میں آپ کو آئل نہیں دینا پڑ رہا تھا, آئل کی پرائسز کم ہو گئیں, آپ کی پیمنٹس کے اندر ڈیفر ہو گیا, جس کی وجہ سے امپورٹ بلز کم ہو گئے, کیونکہ پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ تھا. تو اس کمی کی وجہ سے آپ کی اوور آل اکنامک پوزیشن بہتر ہوتی چلی گئی. لیکن جیسے ہی آپ کا کووڈ کا امپیکٹ دنیا بھر کے اندر کم ہونا شروع ہو گیا اور دنیا نے کھلنا شروع کر دیا, تو کھلنے کے ساتھ جو سپلائی چین کے اندر امپیکٹ آیا, اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آیا. آپ یہ دیکھیے کہ جو میں جیسے آپ سے ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ سٹیل کی را مٹیریل لے لیجئے, جو اسکریپ پاکستان میں $300 کا آتا تھا, کیا وہ $550 پہ نہیں چلا گیا؟ کیا آپ کے سامنے جو فریٹ چائنا کے کنٹینرز آتے تھے جو $1000 اور $1200 کا تھا, وہ 3 مہینے پہلے $8000 پر کنٹینر تھا, اور کنٹینر مل نہیں رہا تھا, اور وہ کنٹینر 30 دن سے زیادہ 45 اور 60 دن میں آ رہا تھا. تو وہ جو شاکس ملے ہیں کاسٹ ڈریون, اس نے ایک دم سے یہ ٹریول امپیکٹ پاکستان میں لایا. دیٹ از ٹو سے کہ اوور آل اگر ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو دیکھا جائے, خاص طور پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو, تو اس میں کیپٹل گڈز ایک بڑا رول پلے کر رہے ہیں, جو آگے چل کے آپ کا پروڈکشن انکریز کریں گے, ایکسپورٹ کریں گے. اور دوسرا پرائس امپیکٹ بہت زیادہ ہے انٹرنیشنلی, جو کووڈ کے بعد اکانومی کھلی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کا جو امپیکٹ آیا آپ کی ڈیٹ مارکیٹ پہ, ڈاکٹر صاحب آپ کو میں شامل کرنا چاہوں گا, جو اس کا ڈیٹ مارکیٹ پہ جو امپیکٹ آیا اور جو والیٹیلٹی ہم دیکھ رہے ہیں ییلڈز کے اندر, اینڈ دین ڈسکاؤنٹ ریٹ کا بڑھا دینا, اس نے کافی انسرٹن کر دی سچویشن, ازنٹ اٹ؟ جی بالکل. دیکھیے اس میں یہی ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, وہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا ہے, پالیسی ریٹ بڑھایا ہے, وہ اس چیز کو جواز بنا کے بڑھایا گیا کہ اوور ہیٹنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور ڈیمانڈ پول انفلیشن اس کو ایزیوم کر لیا گیا, جو کہ ڈیمانڈ پول نہیں ہے. کاسٹ بڑھی ہے چیزوں کی, انٹرنیشنل بھی کاسٹ بڑھی ہے, لوکلی بھی کاسٹ بڑھی ہے, کاسٹ پش انفلیشن ہے. اس پہ مانیٹری پالیسی سے اسکیپ گوٹ ہے, اس کی طرف مت جائیں. انٹرسٹ ریٹ بڑھانا, یا صرف انٹرسٹ ریٹ نہیں, CRR بھی بڑھایا ہے. بینکوں کی جو کانسٹیٹیوشنلی ریشو تھی ریزرو ریکوائرمنٹ کی, وہ بھی 5% سے 6% کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف انڈیکیٹر جو بریک اپ میں نے ابھی بتایا ہے کہ مور دین 75% جو ہے کیپٹل گڈس کی طرف آپ جا رہے ہیں, اچھا انڈیکیٹر ہے. دوسرا خود بینکس کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں, اینڈ نومبر جو ہے اگر آپ دیکھیں, اینڈ آف دی اکتوبر جو دیکھیں ایک سال کے بیسس پر, تو اس میں بڑی جو اچھی چینج میں سمجھتا ہوں جو اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو جو کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ پچھلے اسی عرصے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ریڈمپشن رہی ہے, لوگوں نے کریڈٹ واپس کیا تھا. اس سال اس پہ 400 بلین سے زیادہ کی گروتھ آئی ہے. اس کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, پہلے اس نے اگر وہ واپس کیے تھے لون, تو اس کا مطلب تھا وہ مایوس تھا, فرسٹریشن تھی, وہ شاید بزنس کو شٹ ڈاؤن کی طرف یا ٹیمپریری نان پرفارمنگ لونز انڈر کنٹرول ہیں. مطلب وہ لوگ جو کہ اپنا لون واپس نہیں کر پاتے تھے, وہ ابھی بھی بہت کم ہے, اور ریشوز ول بھی مستحکم ہے فائنینشیل سیکٹر میں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ ڈیفالٹ ہوئے ہوں کووڈ کی وجہ سے, ڈیفالٹ کی طرف نہیں گئے. اور ابھی جو لون لیے گئے ہیں 400 بلین سے زیادہ ایکسس ایڈیشنل لون لیے گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں. پرائیویٹ سیکٹر نے زیادہ قرضہ لیا ہے. بینک ڈپازٹ بھی کوئی مور دین 17% آپ کے بڑھ گئے ہیں. اور جو ٹوٹل لینڈنگ ہے بینکس کی, ٹھیک ہے, وہ بھی اس میں بھی گروتھ کوئی 15% کے قریب آئی ہے. لیکن اس کی 15% کو میں اس لیے زیادہ کنسیڈر نہیں کرتا کہ اس میں سے گورنمنٹ کی طرف جو لون گیا ہے یا پبلک سیکٹر کی طرف, وہ ایک بہت بڑا فگر ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کو ہے وہ 400 بلین کے قریب ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے گا, میں برکت صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. سر ناؤ
اگر پورے آپ اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو دیکھیں تو ایک کمپوننٹ پچھلے 30 سالوں میں جو آپ کو کنٹینیوسلی ہرٹ کیا ہے وہ ہے آئل امپورٹس. ایوری بڈی نوز دیٹ. پچھلے 30 سالوں میں میکرو اکنامک پالیسی کے اندر یا اکنامک پالیسی کے اندر وہ کون سی انسٹیٹیوشنل ریفارمز آئیں جس نے آپ کی پروبیبلٹی بڑھا دی کہ آپ آئل پہ ریلائنس کم کر دیں؟ Why have we not been able to do so? Now, what is the thing that you would like to implement right now, being a finance minister, کہ جہاں سے آپ کی جو انرجی ریلائنس ہے شفٹ ہے وہ بہت تیزی سے آپ کی ڈپینڈنسی ختم کرے اپنے آئل امپورٹ بل پہ؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں یہی حقیقت میں جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے اندر آئندہ جو ہے وہ مستقبل کے اندر پاکستان کی تعمیر و ترقی کی جو ہے وہ ضمانت ہے. اور بڑا اہم ہے کہ ہم یہ جو ہمارا یوتھ ہیومن کیپٹل ہے جن کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہے, ہم ان کے لیے پروگرامز تیار کریں, ان کے اوپر ہم فوکس کریں, اور ہم اپنے ملک کے اندر جہاں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, جہاں ہم اپنی ایگریکلچر گروتھ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اسی طرح سائملٹینیسلی پرائم منسٹر عمران خان کا فوکس ہے کہ ہم اپنے ملک کی جو نوجوان آبادی ہے ہم ان کے اوپر بھی انویسٹ کریں, اس ہیومن کیپٹل کو ہم ٹرینڈ کریں, نرش کریں, تاکہ یہ بھی پاکستان کی اکنامک گروتھ کے اندر, پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں اور یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکیں. اسی لیے موجودہ حکومت نے آپ نوجوانوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا. کامیاب جوان پروگرام کے اندر 100 ارب روپے کے جو ہے وہ فنڈز مختص کیے گئے ہیں, اور اسی کامیاب جوان پروگرام کے تحت 25,000 انٹرپرینیورز کو 30 ارب روپے کے سافٹ لونز جو ہیں, یعنی کہ ان کو آسان شرائط کے اوپر جو سبسڈائز جس کا انٹرسٹ بہت بڑا حکومت برداشت کر رہی ہے, وہ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 30 ارب روپے کے لونز ان نوجوانوں کو فراہم کیے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز موجود تھے, جن کے پاس کچھ کر دکھانے کا جذبہ موجود تھا, لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ 25,000 بینیفیشریز جو انشاءاللہ جس کے نمبرز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, وہ نوجوان آج جاب سیکرز نہیں ہیں, وہ نوکریاں ڈھونڈنے والوں میں ان کا شمار نہیں ہو رہا, بلکہ ان کا شمار جو ہے وہ نوکریاں دینے والوں کے اندر ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف جو ہے وہ ہم نے آگے جانا ہے, جو کہ پاکستان کی اکنامک ویل بینگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پر قاسم شاہ بھی بیٹھے ہیں, یہ ان کا ادارہ ٹیکنالوگ کے نام سے ہے, یہ یہاں پر اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ شارٹ ٹریننگز کروا رہے ہیں. حکومت پھر اگین اسی کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہم نے 10 ارب روپیہ مختص کیا ہوا ہے, اور ابھی تک 1 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ انرولڈ ہو چکے ہیں, جو کہ ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز حاصل کر رہے ہیں. ہائی ٹیک سرٹیفکیشنز ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں. ان ہائی ٹیک سرٹیفکیشنز کے اندر بلاک چین ٹیکنالوجی شامل ہے, اس کے اندر جو ہے وہ موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ شامل ہے, ویب ڈیزائننگ اس کے اندر شامل ہے, اس کے علاوہ انٹرنیٹ آف تھنگز اس کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 100 کے قریب ایسی سرٹیفکیشنز ہیں جو آپ کو چند ماہ کے اندر اس قابل بنا دیتی ہیں کہ آپ اپنی پڑھائی کے دوران, آپ اپنی کنونشنل جنرل سٹڈیز کے دوران بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کا خرچہ بھی خود اٹھا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ معاشی طور کے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے, بلکہ آپ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے. 1 لاکھ لوگوں کو ہم نے ابھی تک اس میں انرول کیا ہے, 25,000 سرٹیفائیڈ ہو کر آج جو ہے وہ اپنا پیسہ کما رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی میں خوشخبری بتاتا چلوں کہ موجودہ حکومت نے آئی ٹی کے اوپر خاص توجہ دی ہے. یہی وجہ ہے کہ کہاں پی ایم ایل این کے ٹائم کے اندر 2018 میں جب ہمیں حکومت ملی تو یہ 800 ملین یعنی 80 کروڑ ڈالر کے اوپر ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ آئی ٹی کی کھڑی تھی. پچھلے سال وہ 2 ارب ڈالر کو کراس کیا. اس سال پہلے 5 ماہ کے اندر جو ہے وہ بڑی آئی ٹی کے اندر ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم 3 ارب ڈالر کو
क्रॉस करेंगे और इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे, सर्टिफाई करेंगे और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट को इंशाल्लाह हम बड़े लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, जो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ ग्रोथ के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के तहत हर साल जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं, यानी वो लोग जिनकी पेरेंट्स की आमदन जो है वो 45 हज़ार या 45 हज़ार रुपये से कम है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। उनको बहुत सारे लोग वसाइल ना होने की वजह से, कभी सोचें, बहुत सारे लोग वसाइल ना होने की वजह से अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनके ऊपर भी फोकस किया और हर साल 50,000 स्कॉलरशिप्स एहसास प्रोग्राम के तहत, जिनकी 4 साल डिग्री या 5 साल डिग्री है, पूरी तालीम तक, उनकी तमाम तालीम का जो खर्चा है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर रही है। और अभी तक तकरीबन हम टोटल जितनी भी स्कॉलरशिप्स दी हैं सूबों में, KPK में, वफाक ने, हम 50 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स अभी तक जो है वो तकसीम कर चुके हैं, जो कि डिफरेंट एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से है। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जो हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारी यूथ है, वो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से जो है वो अदा करे, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा हमारे पास मौका है कि हम आज नॉलेज इकॉनमी का ज़माना है, हम जो कन्वेंशनल, जो रवायती सिस्टम्स, जो सेटअप्स चल रहे हैं, हम इनसे बाहर निकलें और हम बड़े बड़े ख्वाब देखें। और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको खौफ से के बुत से को तोड़ना होगा। खौफ के बुत की जब मैं बात करता हूँ तो खौफ का मतलब है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि अगर आपको नाकामी का खौफ रहेगा, हर वक्त आपके सर पे तारी रहेगा, तो आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, आप कामयाबी के स्टेप्स जो है वो नहीं चढ़ सकते। तो लिहाजा आपने कभी खौफ से जो है वो किसी सूरत भी आपने नहीं घबराना, क्योंकि जो आपको कहता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको डिस्करेज करता है, क्योंकि आपको इनकरेज करने वाले लोग बहुत कम होंगे। अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुझे तो आप पे यहाँ जितने बैठे हैं सब पे फख्र है, सब मुझे जो है वो फ्यूचर लीडर्स नजर आ रहे हैं। आपने अपने पोटेंशियल को पहचानना है, अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करना है। उसी पोटेंशियल के तहत मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा ज़बरदस्त लोग बैठे हैं, ऐसे ज़बरदस्त HR बैठा है जो दुनिया के अंदर जाकर परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के अंदर किरदार अदा कर रहा है। नेगेटिविटी फैलाना बड़ा आसान काम है, नेगेटिविटी आपको हर जगह के ऊपर नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं आज ये पैगाम लेकर जाएं, ये मैसेज लेकर जाएं कि आपने जो है वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, आपने पॉजिटिव पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाना है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है वो कम्पीट कर सकेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर ऐसा बेशुमार जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए के फंड से कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। 30 अरब रुपए के कर्ज आसान शराइत पर नौजवानों को दिए जा चुके हैं। अभी तक 1 लाख नौजवान एनरोल हो चुके हैं। हाईटेक सर्टिफिकेशन के लिए मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को हम बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। से चीज़ों को आगे लेके चलना होगा। देखिए जो प्रॉब्लम है ना, जो गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी, मैं सारी प्रॉब्लम जो है वो आप एडजस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो क्राइसिस होगा, जो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, वो है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बिजनेस की कम्पिटिटिवनेस को भी इफेक्ट करेगा,
کاسٹ کو بھی افیکٹ کرے گا. انڈسٹریل را مٹیریل کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی, وہ فردر ایکسلریٹ کر سکتا ہے انفلیشن. اور جو منی بجٹ آ رہا ہے اس میں جو پرابلم ہے منی بجٹ میں کہ منی بجٹ میں جب آپ 350 بلین کی سبسڈیز کو یا ٹیکس ایگزمپشن کو وڈرا کریں گے, جب وڈرا کریں گے وہ ایگزمپشن ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں تھی. تو بہت اس کا بڑا کلیئر اس کا ایک ریفلیکشن آئے گا کہ جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسز پر ایگزمپشن کو وڈرا کرتے ہیں تو امیڈیٹلی ریٹ آف انفلیشن بڑھ جاتا ہے. اس کا فرسٹ راؤنڈ افیکٹ یہ آئے گا, انفلیشن فردر ایکسلریٹ کر جائے گا. اور یہ 350 بلین روپیز جو ہیں جو آپ کو آئی ایم ایف سے 2 ٹرانچ میں ملیں گے, یعنی ایک سال میں 2 جو ٹرانچ بنتی ہیں وہ $1 بلین بنتی ہے, جو کوئی 175 بلین روپیز ہیں. وہ 175 بلین روپیز کے ایکول پیسے ہم لیں گے اور اس سے ڈبل ہو جاتا ہے 350 بلین روپیز جس کی سبسڈیز ودرا کر لیں گے, اور وہ امیڈیٹلی پھر انفلیشن پہ چلی جائے گی. گورنمنٹ کو کچھ بھی ہو جس پر فوکس کرنا چاہیے, منسٹری آف فائنانس کو بھی خاص طور پہ جو فوکس کرنا ہے وہ ہاؤ ٹو ریڈیوس انفلیشن, ہاؤ ٹو کنٹرول انفلیشن. یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا, اس پہ ہمیں ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. برگر صاحب, اگین انفلیشن از اے بگیسٹ چیلنج رائٹ ناؤ, اور لیکن اگر ہم ایس پی آئی کی پرائسز دیکھیں تو اب تھوڑا سا استحکام آیا پچھلے 2 ویکس میں. اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. دا کوشچن از کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر اب آپ رہ نہیں سکتے. ادھر یو سائن آئی ایم ایف, اینڈ اف یو سائن آئی ایم ایف یو نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ بھائی یہ پیسہ ہم کس طرح سے واپس کریں گے. اگر آپ کی فسکل سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں تو میتھمیٹکلی یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ یہ کس طریقے سے واپس ہوگا. سو دیکھیں یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے اس وقت. ایک طرف آپ جیسے ان کی جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جس میں انہوں نے کوئی 300 ارب روپیز کا جو ہے نا ٹیکس وڈراولس ایگزمپشنس کو وڈرا کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس سے بھی انفلیشن پہ امپیکٹ آئے گا. اور دوسرا جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ جو کٹ مار رہے ہیں کوئی 200 ارب روپیز کا, ظاہر ہے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کو پورا کرنا ہے, پورا نہیں کریں گے تو وہ جو ٹرنچی ملنی ہے وہ نہیں ملے گی. پورا کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے امپیکٹ انفلیشن پہ آ جاتا ہے, اور اگر پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ جو ٹرنچی ملنی ہے وہ نہیں ملے گی. تو گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے اس وقت, سچویشن تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے, تھوڑی ٹرکی سچویشن ہے. کیونکہ یہ کریں تو مطلب دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا, ایک کام کریں تو دوسرے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے, دوسرا کریں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت, جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انفلیشن از ریئلی دا موسٹ کریٹیکل پرابلم ہے اس وقت, جو پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہے, اکنامک ایشو ہے. انفلیشن کو ویسے ہی آلریڈی ہائی اس پہ ہے ریشو پہ ہے. تو اس وقت گورنمنٹ کو میرا خیال سے براڈ بیس کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو امپیکٹ انفلیشن پہ آنا ہے وہ بھی نہ آئے, یا اتنا آئے کہ وہ دیکھیں اس میں ایک چیز اور ہے, یعنی جو سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر جو جیسے ٹیکس کا ایگزمپشن کا وڈراول کا میں نے آپ کو بتایا, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا جو ہے نا کٹ کرنے کا بتایا, اور تیسرا جو ہے نا ہر مہینے پیٹرولیم پرائسز کا انکریز کا بھی اس میں شامل ہے. تو پیٹرولیم پرائسز آلریڈی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں, 146 روپیز پہ جا چکی ہیں. اس سے اگر مزید پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو یقیناً جو ہے نا یہ انفلیشن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن برگر صاحب پرابلم تو یہ ہے کہ چلے گورنمنٹ نے آلریڈی کیش ٹرانسفر پروگرامز بھی لے کر آئی ہیں, ابھی گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس کے اندر جو بنیادی اجناس ہیں اس کی قیمتوں میں بھی کمی کر کے جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی پروگرام لے کر آئے ہیں. پیٹرول اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہے تو آپ سستا کیسے بیچ سکتے ہیں؟ مطلب یو بینگ, اگر آپ ایک کمپنی ہیں اور آپ کے لوگ امپلائیز بول رہے ہیں ہمیں سستا پیٹرول دو اور آپ مہنگا لے رہے ہیں, مطلب آپ کیا کریں گے؟ مطلب میتھمیٹکلی اسپیکنگ اٹس ویری ٹف, اگر آپ آگے کی جنریشن کو پے کرنا پڑے گا. نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جب انہوں نے پیٹرول کی پرائس گورنمنٹ نے بڑھائی تو 88-87 پہ چلا گیا تھا, ڈالر پر بیرل پہ چلا گیا تھا, اور اب جب تھوڑا نیچے آیا ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بالکل انٹرنیشنل اس ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ایگریڈ, پرائس بڑھتی ہیں تو بڑھانی پڑے گی, لیکن جب گر رہی ہیں پرائسز ایون $5 $2 پر بیرل بھی گرتی ہیں تو فوراً میں سمجھتا ہوں عوام کو یہ امپیکٹ دینا چاہیے, کیونکہ عوام آلریڈی انفلیشن میں پسی ہوئی ہے. اچھا, فوراً امپیکٹ نہیں آ سکتا, کوئی ٹائم لیگ, ابھی آئی تھنک 15 دن بعد ریوائز کرتے ہیں, یہ بھی بڑا ایک مشکل ہوتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے میرا اپنا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کرے گی. جی گیو اینڈ ٹیک اس طرح کرے گی کہ جو آپ کی آئل پرائسز ابھی گری ہیں, جو ہم نے دیکھا 8% پھر 11%, تو ایون دو کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کس طرح پیٹرول کے تھرو وصول کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہو سکتا ہے, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس طرف تھوڑا سا ریلیکس کرے گی.
لیکن جب اس طرف ریلیکس کرے گی عوام کے لیے جس سے آپ کی کاسٹ پہ ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے آئلس کا تو اور وہ میسج پہ پڑتا ہے، تو دوسری طرف جو ہے آپ کا جو اب مانیٹری پالیسی کی نیکسٹ میٹنگ ہوگی اس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھ جائے گا. تو اگر انٹرسٹ ریٹ آپ کا مزید بڑھ جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں سیونگز کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے گورنمنٹ بورنگ تو مہنگی ہو جائے گی لیکن لوگوں کی سیونگز جو ہیں وہ اندر چلی جائیں گی اور جانا دادا شروع ہوں گی. ڈائریکشن یہ ہوگی کہ انٹرسٹ ریٹس آر انکریزنگ. یہی سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے کہ اکانومی کو دیکھتے ہوئے تو ایک طرف آپ آئل کو ریڈیوس کریں گے، دوسری طرف آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے، اور تیسری طرف میں نہیں سمجھتا کہ اس منی بجٹ میں کسی بھی را مٹیریل کو ہاتھ لگایا جائے گا. اس کسی بھی را مٹیریل کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں بڑھے گی کیونکہ ویسے ہی ڈالر کے امپیکٹ اس کو مہنگا کر رہا ہے. تو یہ تین چیزیں اگر ہینڈ ان ہینڈ چلیں اور حکومت کچھ دے اور کچھ لے جس کے اندر اس نے اپنے عوام کی فرسٹ پرائیورٹی رکھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف اپنی جگہ ضرور ہے لیکن یہ کام کرنے سے کچھ ایک جگہ ریلیف ملے گا، دوسری طرف عوام کو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ملے گا. تو اگر یہ چیزیں ہیں را مٹیریل کی پرائز جو ہے اگر وہ سٹیبل رہتی ہے ان ٹرمز آف ڈالر ویلیو اینڈ روپی ویلیو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ڈالر میں شاید کچھ اور بلش مجھے فیل ہوتا ہے آگے جا کر ہوگا، لیکن اگر اس کی ڈیوٹی کو نہ بڑھایا جائے تو وہ امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا ہم اس کو تصور کر رہے ہیں. یہ میرا اپنا فیل ہے. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا اب کوشش کرتے ہیں ٹورڈز دی لاسٹ سیکشن وہ اقدامات پہ فوکس کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آج کی تاریخ میں لے سکتی ہے. آلریڈی کچھ اقدامات گورنمنٹ نے لینا شروع ہو گئی ہے، اس پہ اگر آپ فوکس کریں تو کیا ہم پاکستان میں لوگوں کا فائنینشیل فیوچر بہتر بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس میں جو ایک کور آسپیکٹ ہے وہ ہے ہیلتھ کا، صحت کا. صحت کے اوپر گورنمنٹ کیا ایسے ایک دو اقدامات لے سکتی ہے یا آلریڈی لے رہی ہے جس نے جو ٹرن اراؤنڈ انیشیٹو ہو سکتے ہیں؟ جس طرح فار ایگزامپل KPK کے اندر ہیلتھ انشورنس لے کر آئے، اٹس اے امیزنگ انیشیٹو. ماضی میں کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا، پاکستان میں پہلی بار PTI کی گورنمنٹ نے اس کو لیا. ایک صوبے میں سب کے لیے ہیلتھ کو افورڈیبل بنا دیا اور انشور کر دیا ان کو اگینسٹ اینی انڈیمنیفائڈ رسک آف لاس آف رسک آف ہیلتھ. تو یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے. اگر اس کو ہر صوبے میں لے کے چلے جائیں جہاں جہاں کنٹرول ہے اور اس کی ڈیڈ لائن بنا دیں تو یہ ایک ایسا انیشیٹو نہیں ہو سکتا جس کا ہر پاکستانی پہ امپیکٹ پڑے پازیٹیولی؟ واٹس اٹ؟ دیکھیے بالکل امپیکٹ پڑے گا کیونکہ حکومت کوئی بھی ہو اس کی فرسٹ پرائرٹیز کیا ہیں؟ یہی کہ آپ اپنے عوام کو پانی دیں گے، بجلی دیں گے، ہیلتھ دیں گے، یہی آپ کو چیزیں چاہیے نا. اور یہی خان صاحب ہمیشہ سے کہتے تھے کہ میں کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر. تو KPK کے اندر انہوں نے ضرور کیا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا وقت دیجئے کہ تھوڑا سا اسٹیبل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوزیشن کے اندر جس میں ہم اس وقت کرنٹ کرائسس میں آئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اور صوبوں کو بھی اس سے کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نہ صرف انہوں نے ہیلتھ میں یہ کام کیا لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ لونز بھی دیے ہیں، ینگسٹرز کو بھی لونز دیے ہیں، بزنس انیشیٹوز کے لیے بھی لونز دیے ہیں سستی کاسٹ کے اوپر. تو وہ ڈائریکشن اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں اور ہونی چاہیے، پرائرٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جیب کو بھی دیکھنا ہے جو اس وقت ایک ایسے امپیکٹ میں آ رہی ہے کہ آپ کب وہ کام کر سکتے ہیں فیوچر کے اندر. اچھا بہت ساری ایسی اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جو کہ ماضی میں نہیں لی گئیں، ابھی لی جا رہی ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ فائنینشیل برڈن بھی نہیں پڑتا، لائک ہیلتھ انشورنس. دنیا بھر میں سارے ڈیولپڈ ممالک میں یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پریکٹس ہے. پاکستان میں اب آئیے، واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں اس گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے اسٹیپس ہیں نو ڈاؤٹ، جس میں ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے KPK کی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی لے کر آئے سیم ٹو سیم چیز جو ہے نا سندھ کے اندر بھی ڈپلیکیٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پولیٹکس میں. یہی چیزیں اگر سندھ میں بھی ہوتی تو سندھ بھی ایک صحت مند صوبہ بن چکا ہوتا KPK کی طرح. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بے شک اس وقت عوام مہنگائی میں پس رہی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سارے انڈسٹریلسٹ بھی کہتے ہیں، ہمارے محترم بھی انڈسٹریلسٹ ہیں اور جو ان کے چیمبر کے جو ممبران ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ ایسے بزنس کے حوالے سے بھی ایسے اسٹیپس لیے ہیں ڈیفرنٹ پیرائے پہ، اور سب بزنس جو آپ کے چیمبرز ہیں ان کو آن بورڈ رکھ کر جس کے جو ہے نا نتائج اگلے سالوں میں آنا شروع ہوں گے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایکسپورٹ سائڈ پہ گورنمنٹ جو اسٹیپس لیے ہیں اس وقت ایکسپورٹ جو ہے یعنی $20 بلین کراس کرنے کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہیں. 20 بلین ٹیکسٹائل ایکسپورٹس.
تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو کہ 12-13 بلین ڈالر پہ اسٹینڈ کرتی تھی تو اب یہ جا کے 20 بلین ڈالر اگر کراس کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسٹرکچرل ریفارمز انڈسٹری میں ایکسپورٹس میں اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ایک اور چیز خوشائن بات ہے امپورٹ بے شک نو ڈاؤٹ آپ کا ٹریڈ بیلنس اس وقت بالکل شروع سے ہی ہٹا ہوا ہے یعنی آپ کا کیا ہے امپورٹ ڈبل ہے اور آپ کا ایکسپورٹ آدھا ہے لیکن اگر آپ امپورٹ کو انالائز کریں تو امپورٹ کے اندر اس وقت جو زیادہ چنک جو ہے زیادہ پلانٹ اینڈ مشینری کی جیسے ہمارے محترم نے ابھی ذکر کیا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ ہو رہی ہے زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے بے شک بل زیادہ آ رہا ہے لیکن اس کے اثرات اکنامی پہ 2 سال بعد 1 سال بعد 3 سال بعد آنا شروع ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں ان اسٹرکچرل ریفارمز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی اور جو ایریاز یعنی انفلیشن کا جو مسئلہ ہے اس وقت جو کرنٹ مسئلہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اس میں بھی اسٹیپس لیے ہیں احساس پروگرام ہے اس کے علاوہ جیسے ڈیفرنٹ جو آپ کی فوڈ آئٹمس ہیں نیسیسری آئٹمس انہوں نے جو ہے چھوٹ بھی دی ہوئی ہے بے شک دی ہوئی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ سسٹینیبل نہیں ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے غریبوں کو تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے لیکن براڈ بیسڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو پروڈکشن آف گڈس اینڈ سروسز کو بڑھانا پڑے گا یا ایفیشنسی لانی ہوگی ایفیشنسی لانی پڑے گی آپ کی اکنامی میں ایفیشنسی لانی پڑے گی اور جو اکنامک گروتھ جو ہے نا اس وقت جو 3-3.5% ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ڈراسٹکلی انکریز کر کے 8 سے 8.5% پر لے جانا پڑے گا 8% پہ یہ بہت مشکل ہے لیکن ضروری ہے لیکن پہلے کیپیسٹی بلڈ کر لیں سو دیٹ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک رف کیلکولیشن میں نے کی تھی یعنی اس وقت پاکستان کی پاپولیشن کو ویزاویز آپ اکنامک گروتھ سے دیکھیں تو 2-2.5% جو بھی پاپولیشن ہے دیکھیں ایک تو اکنامی کیا کرتی جو نئی جنریشن آتی ہے اس کو کیٹر کرنا ہے اس کے بعد جو ایگزسٹنگ ان امپلائڈ ہیں ان کو امپلائمنٹ پرووائڈ کرنا ہے تو اگر اس کو آپ ویزاویز دیکھیں تو 8 سے 8.5% اکنامک گروتھ پاکستان کو چاہیے کہیں جا کے جو ہے نا پاکستان ان تمام مسائل سے مشکلات سے آہستہ آہستہ نکل جائے گا بالکل صحیح ہے اور گروتھ سے پہلے کچھ سسٹینیبلٹی اور جو ایگزسٹنگ گروتھ ہو گئی ہے اس کے فوٹنگز بھی اسٹرانگ کرنے ہیں نیکسٹ لاجیکل کویشچن ہے جو کہ سیکنڈ ریفارمز لا سکتے ہیں وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہے دنیا بھر میں بہت ہی اعلیٰ ایجوکیشن اچھی ہائی کوالٹی ورلڈ کلاس ایجوکیشن آپ افورڈ کر سکتے ہیں آن لائن پاکستان میں اگر یہ ٹرانزیشن تیز ہو جائے اور ہر کوئی افورڈ کر سکے ایک اچھی ڈگری 1 لاکھ روپے سے کم میں اگر 4 سال کی ڈگری ہے تو اسے 25,000 فار ایگزامپل لیٹ سے پر ایئر ملے اور وہ بھی اسٹوڈنٹ لون کے تھرو فائنینس ہو جائے تو کم از کم آپ اچھی کوالٹی ایجوکیشن کو ٹیکنالوجی کے تھرو افورڈیبل بنا دیں عام آدمی تک یہ بھی کرنٹ سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے واٹ ڈو یو تھنک دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے لیکن میں سے ایک سٹیپ پیچھے جاؤں گا ایجوکیشن تو ایبسلیوٹلی اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی مشینری کو ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ گورنمنٹ کی ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی بل کو کم کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز میں 50 بلین کم کرے گی لیکن کیا کسی نے تجزیہ کیا کہ اس حکومت کے پہیے کو چلانے کے لیے کیا کاسٹ آتی ہے کیا کبھی کسی نے یہ دیکھا کہ جس سسٹم آف بیوروکریسی پہ ہم چل رہے ہیں اس کو کیا کس طرح ایفیشینٹ ہم بنا سکتے ہیں کیا ڈیجیٹلائزیشن اور کمپیوٹرائزیشن سے ہم ان جابس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ آپ اس کو ایفیشینٹ بنا دیں اور ان لوگوں کو کہیں اور استعمال کریں ہمارے پاس ایسے بہت مواقع موجود ہیں جس سے آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی کیا کہتے ہیں ایفیشنسیز آپ کے نمبرز میں بہت زیادہ فرق آئے گا بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا آن دیٹ مظہر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا برکت اللہ صاحب اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو ناظرین آپ نے بہت ہی ایکسکلوزیو ڈسکشن سنی ان حالات میں رہتے ہوئے اگر آپ بنیادی کچھ ریفارمز لے کر آئیں جس میں گورنمنٹ آلریڈی کام کرنا شروع گئی فار ایگزامپل ہیلتھ کے اندر اگر ہیلتھ افورڈیبل بنا دیں آپ سب کے لیے جو کہ KPK میں اب لے کر آ گئے ہیں پنجاب کے اندر اور دوسرے صوبوں کے اندر اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے تو ہر آدمی پہ ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا پڑے گا دوسرا ایجوکیشن اگر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ ایجوکیشن کو افورڈیبل بنا دیں اور فائنینشیل سسٹم کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں مثال کے طور پہ کریڈٹ اسکورنگ اگر آ جائے تو ہر کوئی نوجوان ہے وہ لون لے سکتا ہے اور اس کو کریڈٹ اسکور مینٹین ہو رہا ہوگا اگر نہیں پے بیک کرے گا تو اس کی اسکورنگ خراب ہو جائے گی تو دنیا بھر میں اسی طریقے سے کریڈٹ لونز اور اسٹرکچر اور ایجوکیشن لونز چلتے ہیں تو افورڈیبلٹی آف کوالٹی ایجوکیشن بھی آپ ممکن بنا سکتے ہیں تیسرا امپورٹنٹ انیشیٹو جو کہ گورنمنٹ آلریڈی کر رہی ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کا ہے جس میں بینکس کے اندر فائنینشیل اداروں کے اندر آپ آسانی سے اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے فائنینشیل سروسز کو یوز کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان آلریڈی راست کا ایک پورا میکینزم لے کر آ رہی ہے اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے تو یہ 3 امپورٹنٹ ریفارمز ہیں جو کہ آپ کرنٹ سرکمسٹانسز میں رہ کر ایگزسٹنگ فائنینشیل سچویشن میں رہ کر
اچیو کر سکتے ہیں جو کہ ٹرن اراؤنڈ کر دے گی پاکستان میں لوگوں کا معاشی مستقبل ڈسپائٹ آف دیز ٹف سرکمسٹانسز, IMF لونز, گروتھ ان لونز, لو ٹیکس ٹو GDP ریشو, ان سب کے باوجود آپ کی جو اکنامک فیوچر ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کو ختم ہو چاہتا ہے. آپ اپنی آرا سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ, دا باقر جعفری میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.